यहाँ पर जन्नतुल्लाह सारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, एक दिन मेरे बाबा जान जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए और फरमाने लगे, फातिमा तुम पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, बाबा जान आप पर भी सलाम हो। फिर आपने फरमाया, मैं अपने जिस्म में कमजोरी से महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, बाबा जान खुदा न करे जो आप कमजोर हो। फिर आपने फरमाया, फातिमा अलैहिस्सलाम मुझे यमनी चादर ला कर उड़ा दो। मैं यमनी चादर ले आई और मैंने बाबा जान को उड़ा दी। मैं देख रही थी कि आपका चेहरा चांद चौधरी रात के चांद की तरह चमक रहा। एक साथ नहीं गुजरी थी कि मेरे बेटे सलाम हो गए और बोले, अम्मी जान आप पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, मेरे बेटे मेरे आँख के तारे मेरे दिल के टुकड़े तुम पर भी सलाम हो। फिर वो कहने लगे, अम्मी जान मुझे घर में नाना जान से की खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे नाना जान चादर ओढ़े हुए हैं। उस पर सल्लल्लाहु चादर की तरफ बड़े और कहने लगे, नाना जान ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी सलाम हो। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी आपके पास चादर ले आ जाऊं? आपने जवाब दिया, मेरे बेटे मेरे होश के मालिक तुम पर भी सलाम हो। तुम्हें इजाज़त है। बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास चादर में पहुंच गए। चलो एक सादरी गुजरी थी कि मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए और कहने लगे, अम्मी जान आप पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, मेरे बेटे मेरे आँख के तारे मेरे लगते जिगर तुम पर भी सलाम हो। फिर वो मुझसे कहने लगे, अम्मी जान मुझे घर में नाना जान की खुशबू आ रही है। मैंने कहा, तुम्हारे नाना जान और भाई जान दोनों चादर के अंदर हैं। इस तरह सलाम चादर के करीब गए और बोले, नाना जान खुदा के मुख्तार नबी आप पर सलाम हो। क्या आपकी इजाज़त है कि मैं भी आप दोनों के पास चादर में आ जाऊं? आपने फरमाया, मेरे बेटे मेरी उम्मत को बख्शाने वाले तुम पर भी सलाम हो। तुम्हें इजाज़त है। बस हुसैन अलैहिस्सलाम इन दोनों के पाँव चादर में पहुंच गए। नाराज़ सरो। उसके बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आ गए और बोले, रसूल के बेटे तुम पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, मोमिनों के अमीर आप पर भी सलाम हो। फिर वो कहने लगे, फातिमा मुझे घर में अपने भाई और अपने से खुशबू आ रही है। मैंने जवाब दिया, हाँ वो आपके दोनों बेटों समेत चादर के अंदर हैं। फिर अली अलैहिस्सलाम चादर के करीब गए और बोले, ए खुदा के रसूल आप पर सलाम हो। क्या मुझे भी इजाज़त है कि मैं आप में आ जाऊं? बाबा जान ने उनसे फरमाया, तुम पर भी सलाम हो मेरे भाई, मेरे वसी, मेरे जानशी, मेरे अलम बर्रा। तुम्हें इजाज़त है। बस अली अलैहिस्सलाम भी चादर में पहुंच गए। नाराज़ सरो।
پھر میں چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا سلام ہو آپ پر بابا جان۔ اے خدا کے رسول کیا میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی میرے پارائے جگر، تمہیں بھی اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلی گئی۔ اب جو ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے خدا یہ میرے اہل بیت، یہ میرے خاص لوگ اور میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے عذاب دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا اور جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی اس سے صلح رکھوں گا۔ جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کو دشمن سمجھوں گا اور جو ان سے دوستی رکھے گا میں بھی اس کو دوست جانوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا تو اپنی صلوات، مرحمت، رحمت اور خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے نجاست کو دور رکھ، انہیں نہایت پاک کی ذات سوار۔ پھر خدا بدل وقت نے فرمایا اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان پھیلی، زمین روشن، چاند چمکیلا، سورج گھومتے سیارے، تلکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف انہیں 5 افراد کی خاطر اور انہیں کی محبت میں پیدا کی ہے جو چادر کے اندر ہیں۔ اس پر جبریل امین نے پوچھا اے پروردگار یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ خداوند عالم نے فرمایا یہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ اور یہ فاطمہ علیہ السلام کے بابا جان علیہ السلام۔ جبریل نے ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا اے پروردگار مجھے بھی اجازت دے کہ میں زمین پہ اتروں اور ان میں شامل ہو کر 6 فرد بن جاؤں۔ خدا نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ بس جبریل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے اے خدا کے رسول آپ پر سلام ہو، خدا گزر و برتر آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کو درود و احترام سے سرفراز فرماتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میری عزت اور بزرگی کی قسم میں نے یہ مضبوط آسمان پھیلے زمین روشن، چاند چمکیلا، سورج گھومتے سیارے، تلکتا ہو سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کی خاطر اور تمہاری محبت میں پیدا کی ہے اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اے خدا کے رسول کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدا کی وحی لانے والے تم پر بھی سلام ہو، ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبریل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ اہل بیت سے نجاست دور رکھیں اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ تب علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتائیے کہ چادر کے اندر جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا،
اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوزار اٹھے ہوں گے اور ہماری حدیث بیان کریں گے، ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم ہم اس وقت کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوزار اٹھتے ہوں گے اور ہماری حدیث بیان کریں گے، اس میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا، اور جو غم زدہ ہوگا اس کا غم سے چھٹکارا دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، بے خدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی، اور کعبے کے رب کی قسم اس طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اور دنیا و آخرت میں خوش نصیب ٹھہرے۔ الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ سورہ اخلاص اپنے مرحومین کے ملاج اور جہاں بھی مسلمین اور مومن مومنات شہید ہو رہے ہیں، کوئی دنیا میں ان کے سورہ پاک اللهم صل وجهك وجه الحسن صلاه الله وعلى اله وفي كل ساعه وليا وعبدا وقعدا وناصرا ودليلا وإله حتى تسكنه وعدته وتمرجه فيها طويلا برحمتك يا رحمن الرحيم. نعرہ صلوات۔ خود مٹ گئے مٹانے والے حسین کو، او خود مٹ گئے مٹانے والے حسین کو، سب جھک گئے سب جھک گئے جھکانے والے حسین کو، ہے خود مٹ گئے مٹانے والے حسین کو۔ وہ لوگ اب کہاں ہیں، زندہ یا مر گئے، وہ لوگ اب کہاں ہیں، وہ زندہ یا مر گئے، حکم لئین حکم لئین سنانے والے حسین کو، ہے خود مٹ گئے مٹانے والے حسین کو، خود مٹ گئے
مٹانے والے حسین کو سب جھک گئے، سب جھک گئے، جھکانے والے حسین کو وہ خود مٹ گئے، مٹانے والے حسین کو۔ نعرہ صلوات۔ ایسا کیا ہے سجدہ ہو پیاسے حسین نے، ایسا کیا ہے سجدہ پیاسے حسین نے، بھولیں گے نا، بھولیں گے نا زمانے والے حسین کو، وہ خود مٹ گئے، مٹانے والے حسین کو، ہے خود مٹ گئے، مٹانے والے حسین کو۔ نعرہ صلوات۔ اٹھی بھیڑ سکینہ وطن ہلوں، اٹھی بھیڑ سکینہ وطن ہلوں، دسمو جا کے دچھٹی آئلے، جکیلا جلائے دعا گھرئی، سب زنجیر لہی آئن، اُتھی بھیڑ، اُتھی بھیڑ سکینہ وطن ہلوں، دسمو جا کے دچھٹی آئن، جکیلا جلائے دعا گھرئی، سب زنجیر لہی آئن، اُتھی بھیڑ، ہن جگیر میں ہن جو گھاو گھنا، ہورت کی بد تھی دی اکھیون جی، ہن جگیر میں ہن جو گھاو گھنا، عورت کی بد تھی دی اکھیون جی، پکھیون کھڑسی جے پشیا تو ہوشا سوال ہوئے وسری آئن، اُتھی بھیڑ سکینہ وطن ہلوں، اُتھی بھیڑ سکینہ وطن ہلوں، دسمو جا کے دچھٹی آئن، جکیلا جلائے دعا گھرئی، سب زنجیر لہی آئن، اُتھی بھیڑ، جیو وطن چھڑو کیے موٹوں تھا، یا سوچئی دل تڑپا
किए वतन छॾे किए मोटऊं था ओ इहा सोच ई दिलि तड़पाए थी जीअं जीअं ज़ंजीर लथा मुंहिंजा ओ तीअं तीअं आज़ार वधी विया आहिनि उथी भेण सकीना वतन हलऊं हो ॾिस मुंहिंजा के त छुटी विया आहिनि ओ जकीलान जे लाइ दुआऊं घुरई ओ उहे सभु ज़ंजीर लही विया आहिनि उथी भेण सकीना नारायण सरवार मदहोश निमाणी कबर मथा सजाद मुसाफिर वेण कयो मदहोश निमाणी कबर मथा ओ सजाद मुसाफिर वेण कयो अॼु भेण मिठी ॻाल्हाए त कुझु हो ॾिस केॾा ॾींहं लॻी विया आहिनि उथी भेण सकीना वतन हलऊं उथी भेण सकीना वतन हलऊं ओ ॾिस मुंहिंजा के त छुटी विया आहिनि जेके लहण जे लाइ दुआऊं घुरई हो उहे सभु ज़ंजीर लही विया आहिनि नारायण सलवार मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंदर एक मरतबा फिर भी बाबा से बुलंदर सलाम मोमिनीन कल ठीक 9:30 बजे अल्लामा सैयद सिफ्ते रज़ा साहब ज़ेब मिंबर होंगे और ठीक 10 बजे ज़ाकिर अहले बैत जनाब शाहिद अब्बास ज़ेब मिंबर होंगे और आपके फ़ौरन बाद शबीए ताबूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस बरामद होगा जिसमें नौखानी और सीना ज़नी अंजमन फ़िदायान अहले बैत व खोखर बरादरान और अलविदाई नौखानी अंजमन जान निसारान कासिम अलैहिस्सलाम करेगी। तमाम मोमिनीन से वक्त की पाबंदी के साथ दरख्वास्त है कि कल ठीक 9 बजे तक बारगाह तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस का आगाज़ ठीक 9 बजे हो जाए और ठीक 9:30 बजे अल्लामा सिफ्ते रज़ा साहब ज़ेब मिंबर हो सकें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंदर सलवार। अब मैं गुजारिश करता हूँ ज़ाकिर अहले बैत जनाब शाहिद अब्बास से
کہ وظیفے منبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ بر محمد و آل محمد بابا سے بلندر سلوات۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ و احیاء ساتھ المحبوب لسات ولیم و حافظم و قائدم و نصرم و دلیلہ و انتا تسکنہو ارزقتم و تموتو یا دلیلہ یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد صلوات و آواز بلند۔ دعائے وارث توڑے فرشی عذاب پورا یا مولا منظور فرماوے۔ بانیان نصف ماتم بچھایا توڑے پھٹر یا پڑھن والے دی پڑھائی میں نہ چیز دی ڈیوٹی مولا اپنی بارگاہ سے منظور و مقبول فرماوے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھو۔ بارواں تاجدار ولایت دا فرمیندہ ہے جڑا ساڈی ذات تے صلوات پڑھدا ہے اودے رزق وچ کمی نہیں ہو سکتی۔ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات۔ الصلاة والسلام على وزيره وخليفته هو ابن مهر ابن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات۔ زینت المسجد والمنبر وفات الأحد والبدر والهنين وبير الألم بالحسن سید الاولیاء امام الہدى امیر المومنین نعرہ حیدری۔ یا علیہ السلام زندہ رہو سلامت رہو۔ اللہ حسین بادشاہ دونوں کسی کا محتاج نہ کرے، مالک مخالق ہمیشہ دونوں وسطہ رکھے۔ ہے اجازت جو دونوں قصیدہ سناواں۔ قصیدہ دونوں 2:17 مولا حسن بادشاہ علیہ السلام دی سنانا چاہیے۔
سرکار دی ذات ایک سلوات بابا جلال اچھیاں ڈھیر سخاوت مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں زندگی ہوتا ہے اچھیاں ڈھیر سخاوت مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں اللہ 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 نعرہ حیدری زندگی ہو تو اچھا بزرگوں کدی بندے کو سیرانہ نہ ہوگے نہ تکیہ نہ ہوگے تو بندہ اپنی بائی رکھ کے بھی سائیں جاتا ہے میں شعر پڑھ دیا سکھ دی نیندر پھر حسین نواجہ سے سکھ دی نیندر پھر حسین نواجہ سے توجہ کرنی ہے سکھ دی نیندر پھر حسین نواجہ سے سکھ دی نیندر پھر حسین نواجہ سے ہو تکیہ بنن جے باما مولا حسن دیاں زندگی ہوتا ہے اگلا شعر حاکم غم دی دھپ نے سانو ساڑنا کے حاکم غم دی دھپ نے سانو ساڑنا کے جڑے حسن بادشاہ دے مریض بیٹھے ہونا واسطے حاکم غم دی دھپ نے سانو ساڑنا کے حاکم غم دی دھپ نے سانو ساڑنا کے ہو ساڑے سر تے چھاواں مولا حسن دیاں زندگی ہو تو سلوات باواز بلند ایک قصیدہ مولا عباس علیہ السلام دی شان میں دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں کمرے بنی ہاشم دے زور دا نام عباس جڑے غازی دے مرید بیٹھے اللہ غازی نو بنایا نالے جرتا بنایا اللہ غازی نو بنایا اچھا غازی ایمیں نہیں دنیا تے آیا سین زہرا نے دعا کی تھی دعا دا نام عباس اللہ غازی نو بنایا ہنالے جرتا بنایا اللہ غازی نو بنایا ہنالے جرتا بنایا چولے زہرا لسیتے دائیا یریش تو آیا یا علی اچھا غازی دنیا تے جدا آیا تو منظر کے ہے میں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں باقی برکا حیادہ غازی ہو دنیا تے آیا قرآن جیا سنی اولو چاکے کھڑایا غازی بیرا دے قدمہ تو نہیں نظریں اٹھائیاں اللہ غازی نو بنایا نالے جرتا بنایا نعرہ حیدری
جنگ سفین علی بادشاہ نے 16 پتر موجود. کوئی سوال کر سکتا ہے شاید باس پتر تا 18 نے تو 16 کیوں آتا؟ میں انہوں آکھنا میری مجبوری بن گئی مبالے تو بعد 2 پتر رسول دے. میرے امام فرمایا کوئی ہے میرے پتریں جڑا جنگ سفین فتح کرے. مولا حسن بادشاہ علیہ السلام ودے بابا میں لڑا, مولا حسین علیہ السلام ودے بابا میں لڑا. میرے امام نے فرمایا نہیں حسن بادشاہ میں تو اپنے پتروں دی گل کیتی ہے تساں تے رسول دے پتر. مولا عباس ودے بابا میں لڑا. میرے امام فرماندے عباس دل تا میرا بھی ہے جو تو لڑے, دل تا میرا بھی ہے جو تو لڑے, لیکن عباس جنگ تیری پہلی ہے, تجربہ تیرا کوئی نہیں اگے 1,000 جوان دا مقابلہ کرن والا جوان موجود ہے. جنگ کیویں لڑ سے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے مولا عباس فرماندے پڑھ کے ناد علی میں کرساں ہو جنگ دا گادے شہباز اپنے دی بابا ویکھی پرواز یا علی پڑھ کے ناد علی میں کرساں ہو جنگ دا گادے شہباز اپنے دی بابا ویکھی پرواز تے کو دشمن دسے جدو صفائیوں لٹائیاں. زندگی ہو تھوڑی سلوات بابا زندہ بس قبلہ صاحب تشریف لے آئے چند منٹ سکرے مسائل. کار قتل نماز کو زہر ویلے مولا تک وسطہ رکھے سوائے غم حسین تو دنیا دا کوئی غم نہ دے. میں بات شروع کرتا ہے. کار قتل نماز کو زہر ویلے تے دتی سردش میں اذانے لاکھون حسین ندا وردیاں تے اٹھے لوگ نماز دیکھاں. مولا دا کو وسطہ کس گئی اکبر دا بابا کھاتی تھی گئی کربلا. پاک بطول دے پتر دے خون اچتر ہویاں یا تلواراں نہر فرات تے دھو کے ٹر گئے کافر. 13 محرم دی بنو اسد دی عورتیں دریائے فرات تو پانی بھرا کیتے گئی ہیں. یہ پانی بھر کے واپس جنہ ولیاں نہ دی کنڈ منگرو ایک وان آیا ہے ماں کت روی او میرا غریب حسین. مولا کو وسطہ رکھے ماں کت روی او میرا غریب حسین. ان عورتہ مڑ کے ڈٹھا ہے ایک لاش ہے جدہ دھڑ نال کوئی نہیں, سر میری سین جھولی چھپا کے رکھی بیٹھی ہے. یہ عورتہ میری سین دے قریب آئیں, میری سین دے پاسے دیکھ کے فرمائیں کون بی بی ہیں جنہ دے وین عرش پہ لین دیں. رج رونی ہے میری سین فرمائیں خاتم الانبیاء دی دھیاں مدینے آدھے محمد دی دھیاں میرے پتر مارے گئے دھیاں قید ہو کے شام ٹر گئی. علی دی دھی توڑے درازی ہو گئے. انہا مقتل حال آ کے اپنے کو پادری کو دسا ہے. ایک پادری دے پاسے دیکھ کے آدھی کوئی مار بنجے جناب عیسیٰ دا کے حکم ہے.
ایک پاتری دا کوئی مر ونجے جناب عیسیٰ دا حکم ہے وہ کو غسل دے کے دفن کر دے. یہ دفن دا سامان چاہ کے تسیاں دی مقتل چاہیے یا بنو اسد دے مسلمانہ کو پتہ لگا ہے ایک بیک وعدن یار معاشر تک لوگ آتے رسم کٹھا مسلمانہ ہا دفن عیسائیوں کیتا پورا بنی اسد تسیاں دی مقتل چاہ کھڑا ہے مسلمان آدم نسان دفن کرے سو عیسائی آدم نسان دفن کرے سو یا قریب آئی یا تلوارہ میان تو بائرہ میرا یہ شام آدھے پاس دور اٹھی زنجیران دا شور ہے میرا امام مرزا امامت نال کربلا چاہے حقل مار کے میرے امام فرمانے دا دیوا ماہی برد کٹھے آئے دوار رہ دیوا مغریب حسین دا پتر میں کو سجادہ دل اے میرے امام دے قریب آئے چگرد حالہ بنا کے عدن مولا دیر دی معافی چاندے آئے لیکن تڑے اجڑل دے وڈے ارمان میرے امام فرمائے میں راضیاں توڑا تسا دفن تک کرنا آگئے ہو مولا حکم کرو کہ دلاش پہچانج کوئی نہیں ہوتی میرے امام فرمائے تسا چٹائیاں چاہ کے گھناؤ میں علم امامت نال ہر شہید کو سجانا آکھا ویلہ میرے امام سجادہ کنو چاچے دے بازو چاہے کنو قاسم رسیرہ چنے آئے کنو اسکردہ سارے شہیدہ کو ایک جات میرے امام نے کٹھا کیتا بلی اسد لوگا دل مولا اجازت دو پہلے کیڑے شہید کو دفن کرائے رجل اللہ میرا امام انہاں دے پاس دیکھ کے آدھا میں کٹر دے ویلے فرمایا یمڑی تے میرا حکم نہ موال بھلاوے ہر ایک مکتوب لتوں پہلے بچڑا میرے غازی کو دفنا مولا تو انہی زندگی دراز فرما رہے میری سین پر میں دیئے چوم زخمی سینہ علی اکبر دا تے یکبہ بے نال سمامے میری طرف ہوئے رو حسین دے چاہتوں ہاتھ تے پائر برام محمد والے محمد کی قرآن تر سلوات ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلندر سلوات مومنین اس سے قبل کے مولانا محمد علی ظفر ایڈوکیٹ صاحب زیب ممبر ہوں اعلان ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں کل ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا اور ٹھیک 9:30 بجے علامہ سید سبت رضا صاحب خطاب فرمائیں گے اور مجلس کے فوراً بعد شبیہ تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس برآمد ہوگا جس میں نواخانی و سینہ زنی انجمن فدایان اہل بیت و کھوکر برادران اور الوداعی نواخانی و سینہ زنی
انجمن جان نثارہ نے قاسم علیہ السلام فرمائے تمام مومنین و مومنات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مولانا محمد علی ظفر ایڈوکیٹ سے کہ وہ ذیب ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد آپ کی سماعتوں کی نظر کریں، اور انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے 20 صفر کو بھی مولانا محمد علی ظفر ایڈوکیٹ صاحب ذیب ممبر ہوں گے۔ تمام مومنین سے بھی درخواست ہے کہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ بر محمد و آل محمد باواز بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد کے بلندر صلوات۔ إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى درود محمد صاحبان محبت و مودت، کافی عرصے بعد آپ مومنین کی ایک دفعہ زیارت نصیب ہوئی، بس مختصر سی گفتگو ہوگی، لمبی چوڑی تقریر نہیں، کیونکہ آپ لوگ تقریر سننے کے بہت عادی ہو چکے ہیں۔ سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی انتہائی معروف وافی ہدایہ ہے بنی نوع انسان کے لیے خطاب متقن ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، مسلمانوں کے نزدیک نہیں۔ خدا کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ دین اسلام۔ عرب کے بدو آ گئے، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کے آئے۔ قرآن وقالت الاعراب آمنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ عرب کے بدو آگے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ کہہ رہا تھا، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول ان سے کہو انہیں اسلام ایمان ابھی نہیں لایا بلکہ تم لوگوں نے اسلام لے کے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تو پتہ چلا اسلام کوئی اور شے ہے، ایمان کوئی اور شے ہے۔ ابھی ہم اسلام پہ ہے، ایمان میں نہیں ہے۔ اب ایمان میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ من قول لا الہ الا اللہ تفلح، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے وہ کیا پر کہے گا؟ فلاح پائے گا۔ سب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ،
لیکن کوئی ایمان والا نظر نہیں آ رہا۔ اسلام میں ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھا داخل اسلام ہوا، تو داخل ایمان میں ہونے کے لیے آپ کی کیا ضرورت ہے، کیا کوالٹیز ہے، کیا نیسسریز ہے؟ توجہ ہے عزیزان گرامی، سب سے پہلے اسلام اور ایمان میں داخل ہونے کے لیے تربیت ہے عزیزان، تربیت۔ تربیت کے لیے ایک مربی چاہیے، پیغمبر خدا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، لیکن مربی بھی ہے۔ پیغمبر نے تبلیغ کہاں کی ہے پتہ ہے؟ عرب کے اس معاشرے میں جہاں جوان بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، شراب عام تھی، قتل و غارت عام تھی، یہاں تک کہ اپنے گھوڑے کو بگانے پہ ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے پر سبقت لے جاتے تھے۔ عرب کے بدو آپس میں لڑتے تھے، 10-10 سال 40-40 سال جنگیں لڑتی تھی کہ گات میں پانی پلانے کے لیے میری بکری پہلے پانی پیے، فلاں کی بکری، اس پہ سے 10-10 20-20 30-30 40 سال جنگیں چھڑتی تھی۔ توجہ ہے؟ اور اس گٹاٹو معاشرے میں پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ ان ایسے بدو کو، جاہلوں کو اللہ اکبر اسلام میں داخل کر کے بائی بائی بنا دیا۔ یہ سب پیغمبر کی کیا تھی؟ تربیت کی عزیزان گرامی۔ زید ابن حارثہ پیغمبر کا غلام تھا، لیکن پیغمبر کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے زید کے حقیقی والدین آ گئے، یا رسول اللہ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا پیغمبر اکرم نے فرمایا ہاں زید تمہارا بیٹا ہے، لے کے چلو۔ یعنی اتنے مانوس ہو گئے، لوگوں میں عام ہو گیا زید پیغمبر کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے؟ خدا کو آیت نازل کرنا پڑا، وما محمد الا رسول، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے۔ محمد کسی مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کے گھرانے اور ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، جو اہل بیت کے گھرانے سے علاوہ ان کی تربیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اتنا مانوس کو زید کو پیغمبر کا بچہ شمار کرنے لگا، اور والدین آ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس غلام ہے، اسے بھیج دو، ہمارے ہاتھوں ہمیں دے دو، ہم آزاد کر دیں، یہ ہمارا سلبی بیٹا ہے۔ توجہ ہے، اس وقت پیغمبر نے فرمایا میں نے زید کو تو غلام نہیں بنایا ہے، آپ زید سے پوچھو یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو میں اسے آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ زید سے پوچھا ہے زید آپ اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ اس وقت زید اپنے باپ کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے تو واقعا میرا باپ ہے، تو مجھے آزاد کرے گا، تو مجھے کھلائے گا، تو مجھے پلائے گا، تو مجھے ہر طرح کے مشکلات کا خیال رکھے گا، لیکن یاد رکھ میں یہاں غلام ہو کے جو مزہ یہاں آ رہا ہے وہ آزاد ہو کے مجھے نہیں آ رہا۔ لگا دے ماں باپ کی ممتا جس کو بلا دے اسے اسلام کہتے ہیں۔ ابھی ہم اسلام میں نہیں ہیں، ہم شور شرابہ ہے، دیکھا دیکھی۔ اسلام دل سے ہے، ایمان دل سے ہے، یقین سے ہے۔ یقین کی عالم میں سو جاؤ، بے یقینی کی عالم میں نماز پڑھنا۔ یقین کی عالم میں سو جاؤ، توکل کر کے سو جانا بہتر ہے بے یقینی کی عالم میں عبادت کرنے سے۔ تربیت عزیزان اکرام قدر، آج ہماری معاشروں میں جو نا وجدان، ایک فکر، ایک موٹیویشن، ایک تحریک وہ نہیں ہے، واقعا نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو سیکنڈ آپشن بنایا، گھر بار کام کاج سے فارغ ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، کہیں مصروفیات نہیں تو مجلس میں جائیں گے، یعنی ہم نے سیکنڈ پرائیورٹی دیا ہے۔ توجہ ہے، جبکہ پہلی پرائیورٹی، پہلی فرصت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام پہ عمل کرنا، باقی چیزیں بعد میں، پہلے اسلام ہے۔ توجہ ہے، میری باتیں اکثر خوش ہوا کرتی ہیں، درود بھیجو محمد وآلہ
سے پہلے ہمیں کیا ہونا پڑے گا؟ پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. سیرت پیغمبر کیا ہے؟ سیرت معصومین کیا ہے؟ پیغمبر پر ایمان مالداروں نے نہیں لایا، چودھریوں نے نہیں لایا، بلکہ کیا غریب، مسکین، فقیر، اصحاب صبح کے چبوترے پر آپ مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے. بلال، ابوذر، مقداد، سلمان، رشید حجری، ابو ایوب انصاری، سارے فقیر، مسکین. بڑے بڑے چودھری پیغمبر کے مقابلے میں آیا. نہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. ایمان کس نے لایا؟ غریبوں نے لایا. آج ہم کہتے ہیں میں غریب، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. پیغمبر کیا فرماتا ہے؟ الفقر فخری. غریب ہونا مجھ پیغمبر کا فخر ہے. الفقر فخری، مجھے غریب ہونے میں فخر ہے. آج اب ہمارے ساتھ کوئی غریب بیٹے نے تو کوہنی مار کے آگے کرتا. پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا. ایک مالدار تھا، روایت میں سلمان یا ایک اور صحابی تھا. وہ جب اس کے ساتھ بیٹھا تو اپنے کپڑے کو تھوڑا جو نا ہٹا کے بیٹھ گئے. چودھری تھا نا. یہ پیغمبر نے یہ دیکھا تو اس کو ناگوار گزرا. پیغمبر پر شاخ گزرتی لیکن اظہار نہیں کرتے. کتنا رقوب، کتنا کریم پیغمبر ہے. قرآن کی آیت ہے نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کے سامنے جب بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. نبی کے گھر میں جایا کرو لیکن زیادہ ٹھہرا نہ کرو. نبی کو تکلیف ہوتی لیکن پیغمبر بتاتے نہیں ہیں. نبی سے ہر کوئی سرگوشی نہیں کرو، نبی کو تکلیف ہوتی ہے. امام علی بار بار سرگوشی کرتے تھے تو امام کے دیکھا دیکھی سب نے سرگوشی کرنا شروع کر دیا. تو خدا کو یہ تکلیف، پیغمبر کو جو تکلیف ہو رہا تھا، خدا نے کہا جب بھی کوئی پیغمبر سے سرگوشی کرو گے تو اس کو 2 درہم یا 1 درہم رائے خدا نے صدقہ دینا پڑے گا. توجہ ہے. اب جو علی کے دیکھا دیکھی سرگوشی کر رہا تھا نا، سارے گھروں میں چلے گئے، سرگوشی ختم ہو گئی. تنہا علی تھا جو صدقہ دیتے تھے، وہ سرگوشی کرتے تھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں مفت کا ملے نا ہم سب جاتے ہیں، جہاں دینا ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے. پیغمبر نے فرمایا صدقہ دیا کرو، شیطان تمہیں روکے گا. ایک اصحاب کو جلال آیا، یا رسول اللہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، زندگی لمبی ہو جاتی ہے. ہاں ہاں ایسا ہے، چلو. لیکن پیغمبر پر خبردار، صدقہ دیتے وقت دیکھو شیطان مجسم ہو کے آئے گا. شیطان مجسم ہو کے آئے گا. کنسپٹ ہے کہ نہیں ہے شیطان کا؟ من الجنتی والناس. شیطان جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. تو انسانوں میں شیطان کہاں ہے؟ کبھی دیکھا ہے انسان کو؟ شیطان کو نہیں دیکھا، کسی نے شیطان کو نہیں دیکھا. پیغمبر فرماتے شیطان مجسم ہو کے آتا ہے. ایک صحابہ کو جلال آیا، یا رسول اللہ کے گھر جاتے ہی جو صدقہ دینا شروع کر دیا. اس نے کہا بیوی سے فلان چیز ادھر دے دو، یہ رائے خدا میں دو، یہ کھانا زیادہ ہے ادھر فقراء میں دے دو، یہ جو نا ایک کیا کہتے ہیں کھال زیادہ پڑی ہوئی کسی کو بچھونے کے لیے دے دو. جو ایک کھال اٹھایا دینے کے لیے، اس کی بیوی آ کے اس کے ہاتھ پکڑنے لگا. کیا بچوں کو کہاں سلائے گی؟ یہ اس کو دیکھ تو بچے کیا کھائیں گے؟ اور چھوڑ کے مسجد نبوی میں آیا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا. آج میں نے شیطان کو نہیں دیکھا بلکہ شیطان کی ماں کو دیکھ کے آیا. علامہ ابتحی فرماتے ہیں شیطان مجسم ہو کے آتے. کہاں آتے ہیں؟ جب آپ اچھا کام کرنے لگے نا. ایک جوان ہے مسجد کے لیے، نماز کے لیے مسجد آ رہا ہے، سامنے مسجد کے صدر دروازے پر اس کا ساتھی ہاتھ میں موبائل لے کے کہہ رہے کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ابھی یہ تو تیری جوانی ہے، ابھی بہت وقت ہے، آؤ تھوڑا یہاں پر واٹس اپ ایمو یہ فیس بک. اب تیہ فرماتے خدا کی قسم یہی پکا شیطان ہے جو راہ خدا سے تجھے روک رہا. یہی شیطان ہے. یہی کیا ہے؟ شیطان ہے. ہدایت بھی اللہ نے دیا ہے، ضلالت و گمراہی کے طریقے بھی اللہ نے ہی ایجاد کیے نا. انسان کو اللہ نے بنایا تھا، اس کے اندر نفس مطمئنہ بھی ہے.
نفس لوامہ بھی ہے. تو اس نفس کے لیے کیا چاہیے عزیزان گرامی قدر؟ تربیت. بہت سارے مومنین آتے ہیں، مولانا صاحب میرا بچہ جو ہے کام نہیں کر رہا ہے، بگڑ رہا ہے، اس کا تھوڑا تعویذ دے دو. بچوں کو اگر تعویذ سے ہی چلانا ہوتا تو اللہ 1,24,000 انبیاء نہ بھیجتے، بلکہ ایک پیغمبر کو بھیجتے اور تعویذ گنڈے سے چلا لیتے، بس اس مرض کے لیے، اس کام کے لیے یہ دوا ہے، یہ نہ. یہ دنیا دار الاسباب ہے، علت و معلول کا چکر ہے. توجہ ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، میں جلد وائنڈ اپ کرتا ہوں. توجہ ہے؟ آپ یہ نہ سمجھو میں شیعہ ہوں، میں مومن ہوں، میں موحد ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب دنیا دار اسباب ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ڈوب جائے، آیت اللہ سیستانی دونوں اگر کشتی میں ڈوب جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ڈوب نہیں جائے گا، آیت اللہ سیستانی بچ نہیں جائے گا. بچے گا وہی جس کو تیرنا آتی ہے. توجہ ہے نا؟ جس کو تیرنا آتی ہے وہی بچ جاتا ہے. آپ کے شیعہ ہونے سے آپ نہیں بچیں گے. بھائی دنیا دار اسباب ہے. امیر المومنین کو مٹی ہاتھ میں لیتا تو سونا بن جاتا تھا نا. یہودی کے باغ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ باب خیبر کو انگلیوں پہ اٹھانے والے کو کیا ضرورت تھی؟ در پہ آگ لگ گیا تب بھی خاموش ہے. توجہ کہ نہیں ہے؟ دنیا دار اسباب عزیزان گرامی قدر. یاد رکھیے کچھ چیزیں ہیں نا جو سائنس ہے، کچھ چیزیں ہیں آرٹ سے. سائنس یعنی 2 اور 2 4، اس میں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. H2O یہ میں بھی ملاؤں تو پانی بن جاتا ہے، موچی بھی ملائے تب بھی پانی بنتا ہے. H2O اس کی ریشو سے ملائے. ڈاکٹر عبد القادر خان بھی H2O ملائے تو پانی بنتا ہے، نائی بھی ملائے تو پانی بنتا ہے. یہ سائنس ہے. توجہ ہے؟ لیکن ایک پینٹنگ لگاتا ہے، میری پینٹنگ اور ہے، موچی کا پینٹنگ اور ہے، نائی کا پینٹنگ اور ہے، جو حقیقی آرٹسٹ ہے اس کا پینٹنگ اور ہے. توجہ ہے؟ ادارے اسباب عزیزان گرامی قدر. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت میں، کچھ چیزیں ہمیں کرنا پڑتا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ تربیت ہے. مولوی صاحب بچہ بگڑ رہا ہے، تھوڑا تعویذ. میں نے کہا تو نے تربیت کے مراحل کو طے کیا ہے. دیکھو ہمارے ہاں اتنے سرمایہ ہے، یہ سرمایہ یہ طریقے ممبر سے بیان نہیں ہوتی، اس لیے تکلیف ہے. میرے دل میں ارمان ہے میں ڈرائیونگ کروں، لیکن مجھے ڈرائیونگ سکھانے والا نہیں ملا. تو طلب تو ہے نا، لگن تو ہے، جستجو ہے. اس طرح ہمارے ہاں تربیت کے مراحل ہے، تربیت دینے والا کوئی نہیں ہے، مربی نہیں ہے. سب سے بڑا مشکل المیہ یہ. آپ تربیت پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الولد. لیکن یاد رکھیے عزیزان گرامی، یاد رکھیے شادی کرنا واجب نہیں ہے. یہ کہاں سے آئے مولوی، کہاں سے اٹھا کے لایا؟ شادی واجب نہیں ہے. شادی کرنا مستحب ہے. اگر گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو آخری منزل پہ تب واجبات ہوتا ہے. پھر بھی مستحب ہے تو آپ کہتا ہے واجب نہیں ہے. بچے پیدا کرنا بھی واجب نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں جو نا معاملات کی باتیں ہوتا ہے نا تو لوگوں کو نیند آ جاتی ہے. مصیبت ہے نا. یہاں پر کرنا ہوتا ہے، پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے. میں کسی جگہ کہوں گا بھائی تو ماشاءاللہ پائلٹ بن جائے گا یا تو تائیکوانڈو کا ماسٹر بن جائے گا، وہ خوش ہوگا. لیکن میں اسے کہوں گا بھائی اسی آنکھ اس وقت 7 ڈن نکالو، تو وہ سوچے گا مولوی صاحب یہ کیا ہو، عمل سے دور ہے. میں نے کہا تو پائلٹ بن جائے گا، تو ماشاءاللہ آرمی میں بڑا رینک کا کمانڈر بن جائے گا، وہ خوش ہے. لیکن میں کہا کمانڈر بننے کے لیے دوڑ میں آگے ہونا چاہیے، فزیکل فٹنس ہونا چاہیے. جب فزیکل کی بات آ جاتی تو جو پہلے خوش تھا ابھی اس کا چہرہ ہی بدل گیا. توجہ کی نہیں. تربیت کے مراحل کو آپ طے کرنا پڑے گا. پیغمبر نے فرمایا کیا بات ہو رہی تھی؟ شادی کرنا واجب نہیں ہے، بچے پیدا کرنا بھی واجب نہیں ہے. آپ فخر نہ کریں میرے 7 بچے ہیں، 10 بچے ہیں. کتے کے کتنے بچے ہیں؟ لیکن زیادہ بچہ پیدا کرے تو 2 جڑو 3 آئے تو زندہ رہنے کا چانس ہی نہیں. کتے تو ماشاءاللہ سے کتنے بچے پیدا کرتے.
ایک ہی کھیت میں 7 سال 10 10 12 نکلنا تو کیا فخر ہے؟ فخر نہیں. اگر بچہ ہی پیدا کرنا فخر ہوتا تو ہم سے اچھے جنم ملتے نہیں. عزیزان شادی کرنا واجب نہیں ہے, بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے, لیکن بچے پیدا ہو جائے تب تربیت واجب ہو جاتی ہے. اب کہاں کے جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ وہ جو لڈو باندھ رہا تھا نا, ہیپی برتھ ڈے پہ تالیاں بجا رہا تھا نا, اب بچہ بگڑ رہا ہے. اب بجاؤ نا تالی. اب تالی بجانے کا صحیح موقع یہی ہے. عمر کٹتی جا رہی, کیک کاٹ کے بڑھیاں کھلایا جا رہا ہے. تمہارے جیب میں 100 روپے ہیں, ان میں سے 1 روپے 10 روپے 20 روپے ختم ہونے بعد تالیاں بجائیں گے. کب افسوس ہوں گے آپ کو میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. آپ کی ایج ختم ہوتی جا رہی ہے, بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, آپ تالیاں بجا رہے ہیں. ماشاءاللہ 39واں میرا سال ہے. کس بات کی خوشی؟ تربیت بہت ضروری ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا الولد ملک 7 سنین. یاد رکھیے, پیغمبر نے فرمایا تمہارے گود میں جو بچہ آتا ہے نا, یہ 7 سال تک کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہ پہلا 7 سال کا جو ڈیوریشن ہے نا, بچہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. کھاتا ہے, پیتا ہے, روتا ہے, پیشاب کرتا ہے, آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے. اس کی ہر چیز کا آپ کو ٹائم ٹیبل پہ دینا. فیڈر وغیرہ رات کو بھی جا کے تو اس کو پلائیں گے, روئے گا تو آپ اس کو ضرور اٹھا کے پھریں گے, اس کو خاموش کریں گے. 7 سال تک بچہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. بادشاہ کے سامنے کوئی چون چرا کر سکتا ہے نہیں, اس کی ہر ڈیمانڈ آپ کو پورا کرے. پھر فرمایا والعبد 7 سنین. 7 سے لے کر 14 سال تک یہ کیا ہے؟ بچہ غلام ہے. غلام سمجھتے ہیں؟ کسی کے مملوک ہے. جب وہ غلام بن جاتا ہے تو آقا کے اشارے پر بیٹھتا ہے, آقا کے اشارے پر کھڑا ہوتا ہے. اس کو اپنی چونک کرنے کی ضرورت. اب بچہ 7 سے 14 سال تک یہ ٹین ایج میں کیا ہے؟ وہ غلام ہے. اس وقت آپ کو ادب سکھانا پڑے گا. 8 سال کے بعد 7 سال کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھے فَاضْرِبُوهُ, انہیں مار. کیسے ماریں گے؟ زور سے ماریں گے نا. اگر زور سے مارا, بچے کے گال پر نشان پڑ گیا, تمہیں اس کا کیا ادا کرنا پڑے گا؟ دیا. ابھی اور کیا؟ بچہ میرا ہے مارو نا. آپ کے بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. توجہ, یہ کبھی آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی, اس لیے آپ کے چہرے بتا رہا ہے. درود بھیجو محمد و آل. 7 سال کے بعد اگر نماز پر وہ سستی کرا, ابھی 15 سال پہ نماز واجب ہوتی, پتہ ہے؟ ابھی 7 سال کے. فَاضْرِبُوهُ, انہیں مارو. کیسے ماریں گے؟ 1 انگلی اس طرح. کتنا مارنا ہے؟ کھینچ کے نہیں مارنا. اگر مارا, اس کے چہرے پر نیل پڑ گئے تو تجھے دیت دینا پڑے گا. یہ 7 سے 14 سال تک وہ غلام ہے. کان پکڑ کے بٹھانا ہے, اٹھانا ہے, پڑھائی پہ توجہ دینا, ادب سکھانا ہے, اچھے اچھے اخلاق کی جو اس کو درس و تدریس کرنا, اپنے ساتھ رکھنا ہے. ایسا نہیں اس کو جو وائی فائی موبائل لگا کے آپ سو جائیں. پہلے بگڑنے کے لیے کچھ موقع نہیں تھے. گناہ کرنے کے لیے سینما جاتا تھا, ابھی گناہ کرنے کے لیے سینما جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے جیب میں جو شیطان کی ہتھیلیاں ہیں, اوپر رضائی لگایا, نیچے بدن, آپ کو پتہ چل رہا ہے بچہ, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. بگڑنے کے 100% چانس ہے, بننے کے 1% چانس ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں, ہم موحد ہیں. کائے کا مومن ہے, کائے کا موحد ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بچہ کیا کر رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ خاموش, جب آپ کھا رہے, پی رہے, جی رہے, تربیت پہ ہماری نہیں ہو رہی ہے. یہ 7 سال جو ہے نا, 7 سے 14 سال سے بڑا خطرناک دور ہے. جب یہ 14 سال تک ہوا نا, وَوَزِيرٌ 7 سنین. 14 سے 21 سال کا دے, 7 سال, اب وہ وزیر ہے, منسٹر. اب وزیر کو ماریں گے نہیں, وزیر سے مشاورت کریں گے. ہاں بھائی یہاں پر خرچہ ہے, اب بتاؤ کیا کرنا ہے. بھائی یہاں پہ مصیبت ہے, کیا اب بتاؤ کیا کرنا ہے. اب اس سے مشورہ لینا ہے.
جو ڈیٹ ہونا بچہ بار بار پیسے پھکاتا اس کو خرچے ہی اس کے ہاتھ میں دو بھائی یہ تو آپ خرچہ کرو، وہ پھونک پھونک کے قدم رہے. توجہ ہی نہیں. تربیت کے مراحل پہ ہمیں داخل ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں نا بچوں کے ساتھ کبھی جھوٹ مت بولو، جو وعدہ کرے اسے پورا کرو. بچہ آپ کو مربی سمجھتا ہے، آپ کو رب سمجھتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ خدا ہے کہ نہیں، وہ آپ کو سمجھتا ہے. جب آپ غلط کام کریں گے وہ بچہ سوچے گا میرا رب ہی ایسا ہو. اب لوگ ڈھیٹ ہو چکے نا، دین کی طرف نہیں آتے. اس سے پہلے اس تربیت کے مراحل کو پورا کرو. لیکن جب اس تربیت مراحل جب گزر جائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ بچہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اس وقت اس کے دل میں کیا ہوتی؟ بیماری آ جاتی ہے. اب آپ اسلام کی بات کریں گے نا، فزادہم اللہ مرضا، اس کے دل میں بیماری اور زیادہ ہو جاتی ہے. اب وہ آپ کے احکامات پر عمل نہیں کریں. پیغمبر خدا ایسا مربی تھا. ایک عورت آ گئی، یا رسول اللہ سمجھا دو میرے بیٹے کو، یہ زیادہ خرما کھاتے ہیں. پیغمبر خدا نے فرمایا او کنیز خدا کل لے کے آؤ. دوسرے دن آ گئے، ہاں بیٹا زیادہ خرما نہیں کھاؤ، اس پیٹ میں آپ کو تکلیف دیتی ہے. یا رسول اللہ کل ہی بتا دیں. تو دوسرے دن آنے کی زحمت تھی. کیا فرمایا رسول خدا، رسول معظم مکرم نے کیا فرمایا؟ اے کنیز خدا کل میں نے ہی خرما کھایا تھا، میں نے ہی خرما کھایا تھا. اب میں خرما کھاؤں اور بچے سے کہوں تو نہ کھاؤں، یہ اسلام کے خلاف ہے. عزیزان کرام قدر ہے. آج ہماری ممبروں سے اتنی تقریریں، اتنے وعظ و نصیحت سب ہو رہے ہیں، لیکن جو واعظ ہے نا، جو عامر ہے، وہ ان چیزوں پہ عمل. آپ کے کمیونٹی میں کتنے حافظ قرآن ہیں؟ آپ اس کمیونٹی میں کتنے حافظ قرآن ہیں؟ یہ امام باغ کا اسٹیبلش، یہ مدرسہ اسٹیبلش ہونے کے کتنے عرصہ ہو گئے؟ کم از کم 10 سال تو ہو گئے. اگر ایک سال میں اگر ایک حافظ آئے تو ہمارے پاس 10 حافظ تو ہونا چاہیے. دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. المیہ ہے ہمارے یہاں، المیہ ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. اسلام ایک طرف سے بہت آسان ہے، ایک طرف سے بہت مشکل. اسلام کو کیا کہ دین السہلہ، آسان ترین دین، سہل ترین دین. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. اسلام سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی اور مذہب نہیں. لیکن اب معاشرے میں دیکھیں تو باقی ادیان کے ماننے والے تو بہت آگے ہیں، اسلام کے ماننے والے نہیں. کیا پیغمبر نے غلط فرمایا؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان نے غلط فرمایا؟ نہیں. الاسلام یعلو، اسلام بلند ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اسلام بلند نہیں. شبایت کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہماری لائبلٹی کیا ہے؟ عظیم قوم کرنے کے لیے قربانی بھی عظیم دینا ہوگا. امیر المومنین سے فرمایا یا علی بتا دیجئے آدمی کے قدر ویلیو کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ قدر رجل قدر ہمت. آدمی کے قدر اس کی ہمت سے ہے. جتنا بلند ہمت ہوگا اس کی ویلیو ہے. ایک ہوتا ہے منتظمین، ایک ہوتا ہے عام سامع، ایک ہوتا ہے ٹائم ملا تو آیا، ٹائم ملا تو نہیں آیا. اب مجھے پوچھنے سے سب سے زیادہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ منتظم کی ہے نا. آپ تو 10:30 بجے بھی نہیں آ رہے. وہ منتظم بیچارہ مغربین کے فوراً بعد آتا ہے، صفائی کرتا ہے، سپیکر ٹھیک کرتا ہے، لائٹیں جلاتا ہے. اب آپ بجاؤ، ان میں سب قادر والا کون ہے؟ آپ ہے یا وہ جو پہلے آگے کام کیا ہے؟ اور آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی مجلس میں شامل ہوں، مجھے بھی ثواب ملے گا. آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا یا اسے ثواب ملے گا جو سب سے پہلے آیا ہوا؟ توجہ ہے. مومن اور منافق کی کچھ علامتیں ظاہری علامتیں ہیں. یوں تو علامتیں بہت ہیں، ظاہری علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے مومن سب سے پہلے مجلس مسجد میں آتا ہے اور سب سے دیر مسجد سے یا مسجد سے نکلتا ہے. اور منافق سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتا ہے اور آخر میں بازار سے. آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں.
آگے ڈیش نہ ہم کسی کو مومن کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نہ کسی کو منافق اور کافر اور ملحد کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. عزیزان کرام قدر، یہ زندگی بہت شارٹ ہے، بہت شارٹ ہے. آپ تکلیف میں نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں زندہ باد، اور جو ہے پہلے وہی جلوس روکنے پہ آئے تھے، ابھی وہ خود جلوس منا رہے. پہلے یہ میلادیں جلسے یہ مت کرو، یہ بدعت ہے، اب وہ خود کرنے پہ آ گئے. یکم محرم آ گئے، فلاں فلاں کا بھی عشرہ، تو عشرے کا ہی انکار تھا. آپ کہاں سے آ گئے عشرے؟ توجہ ہے، دشمن تیز ہو گئے، ہوشیار ہو گئے. انہیں پتا چلا نا کہ ہمارے پٹھانوں میں بھی جناب بچے حسین حسین کر رہا. آپ کی مجلس کی مرہون منت ہے، آپ اس مجلس کو معمولی نہ سمجھے. یہ ایک ایسا مکتب ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس میں ایج لیمیٹیشن نہیں ہے. بزرگ بھی ہے، جوان بھی ہے، بچے بھی ہے. اب انہوں نے مولوی نے بڑی دور کی سوچی، اب ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا. ضمیر اختر نے بہت اچھا کہا، کیا کروں میں سننے کے لیے تیار بھی نہیں. بہت اچھا کہا، کوئی بھلا کا بھی ذکر کروں، کیا کروں سننے کے لیے تیار نہیں. اب کہہ رہے نا فلاں زندہ باد، فلاں کی وکالت کرے. یقین جانے وکیل یزید کی وکالت کرنے والا ایسا ہے جیسے کتے کو نہلاؤ. کتے کو نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوگا، بلکہ نہلانے والے اور زیادہ پلیت ہوں گے. کتے کو سپر ہائیجن شیمپو سے بھی نہلانا پاک نہیں ہوگا، نجس لعین ہے نا. لیکن نہلانے والا زیادہ نجس ہوگا، زیادہ پلیت ہوگا. ارے یزید کو رضی اللہ کہنے والا، تم لاکھ رضی اللہ کہو، بلکہ وہ رضی اللہ نہیں بنے گا، بلکہ کہنے والا کنفرم لعنتی ہوگا. بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ ایک نہ ایک دن چھری تلے. یاد رکھیے دشمن تیز ہو چکا ہے. پہلے دشمن باہر تھا، دشمن ہماری صفوں میں آیا ہے، اسی ابا قبا امامے میں آیا ہے. ہوشیار ہونا پڑے گا. عزیزان گرامی قدر، جوش سے نہیں اسلام، اسلام ہوش سے ہے. جو جوش سے تھا جنگ صفین میں کہنا پڑا یا علی آج تک شک نہیں ہوا، آج شک ہو رہا ہو کیا حق پہ ہے کہ نہیں. اللہ. لیکن جو ہوش سے آیا تھا نا، مسجد نبوی بن رہے. وجہ ہے عمار یاسر نام ہے پیغمبر کا. لوگ کہتے ہیں ہم صحابی کے ذکر نہیں کرتے، ہم سے بڑھ کر کوئی صحابی کے جو نا یہ کرنے والا. آج ہم عمار کو سکھاتا عمار صحابی رسول ہے. ہر ایک اینٹ اٹھا رہا تھا. عمار دو اینٹ اٹھا کے لے کے آ رہا. مسجد نبوی کی بنیاد اس وقت زیادہ 18 سے 20 اتنے سے زیادہ صحابہ نہیں تھے. وہ جو فتح مکہ کے بعد صحابہ نما آ گئے تو زیادہ ہو گئے. صحابہ نہیں تھے، صحابہ نما. دھوکہ وہیں سے ہوتی ہے. صحابہ نہیں ہے، صحابہ نما. توجہ ہے، سینڈوچ نہیں ہے، سینڈوچ نما. ماڈرن زبان میں گفتگو کروں نا. توجہ ہے، صحابہ نما آ گئے. صحابہ نہیں تھے. ریئل صحابہ کون تھے؟ عمار تھے. اور مسجد نبوی بن رہے. پیغمبر خود بھی کام بنفس نفیس کام کر رہے، کام کرنے والوں پر نظر بھی رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. عمار یاسر دو اینٹ اٹھا کے لے گیا اور پسینے سے شرابور ہے، پسینے سے شرابور. ایک دفعہ پیغمبر دیکھ رہا تھا عمار جو ہے تھک گئے، ایک اینٹ پر سستانے کے لیے بیٹھ گئے. پیغمبر نے دیکھا میرا صحابی تھک گیا، بالوں میں گرد سے اٹا ہوا ہے، پسینے سے شرابور ہے، لباس تر بدر ہے، تر بدر ہے. اتنے میں پیغمبر نے دیکھا میرا صحابی تھک گیا، پیچھے سے آیا پیغمبر.
آنے کے بعد عمار کے بالوں میں جو مٹی تھا نا اس کو گرد کو صاف کیا. توجہ ہے. ہاتھ کس کا ہے؟ رحمت للعالمین کا. سر کس کا ہے؟ عمار کا. بال کس کے ہیں؟ عمار کے. گرد کو اٹھایا. جو ہی دیکھا اوہ رحمت للعالمین میرے بالوں میں جو گرد و غبار صاف کر رہا ہے. جو ہی عمار نے دیکھا نا عمار رونے لگا. اب جب عمار رونے لگا تو دوسرے صحابی بھی کام کر رہے تھے, کام کاج چھوڑ کے زیارت گاہ بن گیا عمار اور پیغمبر ہوگا. جو ہے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ باقی کام کاج چھوڑ کے عمار کے سروں میں گرد جاڑ رہے. عمار رونے لگا. پیغمبر کو عمار کو اٹھانے سے سینے سے لگایا. کیا مقام ہے عمار کا. کیا مقام ہے. اب مجھے وہ عمار کے جو جذباتی کیفیت ہے نا, وہ ہیجان ہے نا, وہ مجھے الفاظ نہیں ملے. میں کس الفاظ میں بیان کروں. عمار ایک ہوتا ہے خوشی سے روتا ہے, جب زیادہ خوشی بڑھ جاتی ہے تب بھی آنسو نکلتے ہیں. ایک جب غم زیادہ اپنے ہاتھ کو تراش کر جاتا ہے انسان کی فطرت سے رونے لگتا ہے. پتہ نہیں عمار کس سینیورٹی میں رویا تھا. توجہ ہے. عمار رونے لگا. جب روتا ہوا دیکھا تو پیغمبر نے سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد کان میں کچھ کہا. جو ہی کان میں کچھ کہا وہ روتا ہوا انسان ہنسنے لگا. ابھی رو رہا تھا ابھی ہنس رہا ہے. توجہ, یہ ایمان کی علامت ہے. بی بی سی نے ریسرچ کیا تھا نا شیعوں کی مجلس پر. یار ایک ہی لمحے میں وہ نعرہ لگا رہا ہنس رہا ہے, پھر ایک لفظ آتا ہے حسین, فوراً مجمع رونے لگتا ہے. ریسرچ کیا ڈاکٹروں نے, یہ تو فطرت کے خلاف ہے. ایک بندہ رو رہا ہو اور فوراً اسی لمحے میں روئے, ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو اعجاز حسین ہے. عمار ہنسنے لگا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے. پہلے عمار رو رہا تھا آپ کی مربت کی وجہ سے, اب عمار ہنسا, اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو پیغمبر نے بولا آ جاؤ میں بھی بتاتا ہوں, مسئلہ نہیں. عمار کی طرف اشارہ کیا. ستقتل کا فئۃ الباغیہ. یاد رکھ ایک باغی گروہ اس عمار کو قتل کرے گا. 37 سال بعد. توجہ ہے. مسجد نبوی بن رہا تھا, کنسٹرکشن ہو رہا تھا. اس وقت جیران صحابہ کے جرمٹ میں پیغمبر نے فرمایا ستقتلک فئۃ الباغیہ. اب 37 سال بعد اکثر صحابی دنیا سے چل بسے. کچھ صحابی تھے جنگ صفین میں, وہاں بھی حافظ قرآن, یہاں بھی حافظ قرآن. توجہ ہے. ایک غسانی جوان آیا, آنے کے بعد کہا یا علی ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ آپ حق پر ہے یا معاویہ حق پر ہے. اور حضرت عمار شہید ہو گئے. ایک وقت ایک بزرگ صحابی تھا جس کی پلکیں بھی جو نا بڑھ چکی تھی, آنکھ بند ہو رہی. اس نے پلکوں کو اٹھا کے کہا کس کو مارا گیا؟ اس نے کہا عمار کو مارا گیا. کس کے فوج میں تھا؟ علی کے فوج میں. ادھر سے کہا قد صدقت رسول اللہ, خدا کی قسم رسول مکرم نے سچ کہا تھا عمار کو باغی فوج قتل کرے گا. پتہ چلا باغی فوج کو. توجہ, تربیت ضروری ہے. عزیزان اکرام قدر, شبیر کون ہے پتہ ہے؟ شبیر سپین میں علی کے رائٹ ہینڈ پر لڑا. اس نے سپین میں امیر المومنین کے پاس تھا. امام حسن کے دور میں اور بگڑ گئے, امام حسین کے دور میں اور بگڑ گئے. بہت سخت ہے تربیت نہ ہوتا تو پیغمبر کے ساتھ بھی رہا نا, گدا رہا, خاکی رہا, نور رہا. صحبت ملے لیکن صحبت سے اثر لیا نہ جائے. یہ ایام جو نا درس و تدریس کے ایام ہے.
یہ آپ کے اندر ایک تحرک، ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن، ایک مکتب ہے. ایسا مکتب دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہے، آپ جیسے خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری وجہ سے آزاداری ہے. امام کبیر، رہبر کبیر خمینی پچھ شکن نے کہا، یہ نہ کہو کہ ہم نے آزاداری کو زندہ رکھا ہے، بلکہ یہ کہو آزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے. اگر آپ کے صفوں میں اسٹرینتھ ہے نا، جہاں صاحب ابھی مجھے بات کر رہا تھا، میں حیران ہو گیا اس کی معلومات کو پڑھ کر. لوگ کہتے ہیں نا یہ 35% ہے، باقی تو 82-83% ہے. تو آغا صاحب نے ایک تجزیہ کیا، وہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہے. اب وہ ایک پیج میں نہیں نا تو وہ کوئی 12% یا 16% بن جاتا ہے. آپ 35% ہے، اکثریت آپ کی ہے. جو ہے لوگ کہتے ہیں یہ اقلیت میں ہے، نہیں، آپ اکثریت میں ہیں. آپ نے اسٹرینتھ کیا ہے؟ آزاداری ہے سید الشہداء. جی شیعہ خیر البریہ کے ہاں 3 چیزیں ہیں عزیزان، یاد رکھو. ایک آزاداری ہے سید الشہداء، یہ عروج پر ہے، توجہ ہے. ایک علی کی ولایت عروج پر ہے، توجہ ہے. ایک آپ کے ہاں خمس کا سسٹم ہے. آزاداری لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ولایت بکھرنے نہیں دیتی. خمس آپ کے جو نا اکنومیکل جو مصرف ہے نا اس کو کلیئر کرتا ہے. لیکن مجھے پتا ہے اس میں سے انگلیوں پہ گنے چنے افراد ہوں گے جو خمس ادا کرتا ہوگا. توجہ ہے. شراب حرام ہے نا، شراب کا ایک قطرہ حلال ہوگا. خمس واجب ہے، نماز واجب ہے، نماز نہ پڑھے تو کافر. یہی ہے نا. تو جو خمس ادا نہ کرے مسلمان رہے گا، شیعہ رہے گا؟ نہ بابا. اور لوگوں کو کنسرٹ ہی نہیں ہے. آپ نہ سمجھیں کہ میرے اوپر خمس واجب. میں ایک متعلق طالب علم ہوں، کرائے کا گھر میں رہتا ہوں، لیکن میرے اوپر جو خمس واجب ہے، توجہ ہے. میں نے ایک پینسل لیا، جنوری میں لیا 2020 میں، 2021 تک وہ پین میں نے استعمال ہی نہیں کیا. بھائی اس پین کے 5% آپ خمس کر دیں. توجہ ہے. ہمارے گھروں میں کتنے چیزیں ایکسٹرا پڑے ہوں گے نہیں؟ کبھی دیکھے تو دیکھے نہ دیں تو آپ دین پہ نہیں ہیں. جس طرح نماز واجب ہے، نہ پڑھنے والا کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. جس طرح خمس واجب ہے، نہ نکالنے والا کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. اور جو مخمس خمس نہ نکالے اس کو اگر تصرف میں لگے تو باقی رضا بھی کیا ہو جائے گا؟ مشکوک بن جائے گا. تو یہ جو 3 چیزیں تشیع کے اندر کیا ہے؟ عظیم طاقت ہے. لیکن اس طاقت کو ہم سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں. ایک آزاداری کو آپ دیکھو نا، یجددون جدیدا. ہر کام تیسرے سال چوتھے سال کم پڑ جاتی ہے، لیکن آزاداری ایسے سال بہ سال پھیلتی جا رہی ہے. نت نئے انداز سے، عجیب و غریب انداز سے پھیلتی جا رہی ہے. اس کو پھیلنے کے لیے کیا کرے گا؟ آپ خمس کے مصرف کرو، اس کو منظم رکھے لگے ولایت اہل بیت. تو عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے. فضائل پڑھنے کے لیے میرے اندر کی جو ذاکری جاگ رہا ہے، انشاءاللہ وہ کسی اور ہی پڑھوں گا. لیکن آج کے اس میں آخری لب و لباب کنکلوژن کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، سب سے ضروری کیا ہے عزیزان؟ تربیت. اگر تربیت نہ ہونا تو پیغمبر کے ساتھ بھی ہو، امیر المؤمنین کے ساتھ بھی ہو، تو ان کو فائدہ نہیں. تربیت بنیادی فیکٹر ہے عزیزان گرامی. آپ تربیت کرو، آپ سدھارو، آپ اسلام کو معاشرے میں عروج کرو، اس کا نفوذ کرو عزیزان گرامی. پھر آپ دیکھو خدا کی قسم آپ کا معاشرہ جنت بن جائے. ہم جتنا اسلام سے بھاگے گا نا، مصیبتیں پریشانی ہمارے در آئے گی. آپ اسلامی اصول کو گھر سے، گلی میں، محلے میں، ملک میں رائج دے دو. اسلام ایک ایسی جو نا نعمت عظمہ ہے کہ آنے کے بعد ماں باپ کی ممتا بھول جاتی ہے. اور اسلام کی صفوں کو
اسلام کی اس پودے کو آبیاری کرنے کے لیے کن خاندانوں نے زیادہ قربانی دی؟ پتہ ہے آپ کو؟ خاندان ابو طالب نے، جس کو مسلمان بھی نہیں، پیغمبر خدا کے فرزند امام حسین نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرو۔ یہ نہیں کہ میں حسین تمہاری بیعت نہیں کروں، ایک مینٹور دیا، میں ایک طرح دیا، ایک خلاصہ کہ پیغمبر کے فرزند نے کہا مجھ جیسا جس میں حسینی صفات ہوگا وہ وقت بھی یزید کے ساتھ کمپرمائز ہے، بھلے سولی پہ لٹکا جائے، بھلے آپ کو ایکسٹوریشن کرے، بھلے آپ کو پکڑ دکڑ کرے، کہاں لے کے جائے گا؟ جیل میں رہے گا نا، جیل میں رہنا آپ کی سنت ہے، معصومین کی سنت ہے جیل کا۔ آپ جیل سے ڈر رہے ہیں، آپ نے تبلیغ اپنی ذمہ داری کو کیا کرنا ہے؟ جان اکرام مقدر پورا کرنا۔ خدا کی قسم آپ اپنی ذمہ داری کو محبت اہل بیت دل میں رہ کر کرتے رہیں، اس وقت موت آ جائے تو شہید کی موت بنتا ہے۔ مات علی حب آل محمد مات شہید، جو کوئی آل محبت پہ مرتا ہے شہید مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت دل میں رہ کر، مودت دل میں رہ کر اس دنیا سے جاتا ہے وہ مغفور مرتا ہے، بخشا ہوا جاتا ہے۔ بھئی در ایسا ہے، اسی لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، میرا حسین کیا ہے؟ ہدایت کا روشن چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہدایت، قیامت میں کیا ہے؟ نجات۔ در حسین پہ آ جاؤ، دنیا میں ہدایت ملے گی، عقبہ میں نجات ملے گی۔ عزیزان یہ ایام رسالہ اہل بیت، واقعا ہم شیعہ ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان پہ اگر کوئی پریشانی آئے، ان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم غمگین ہو جائیں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اہل بیت کا ذکر کیا ہے؟ دلوں میں معجزن ہوتے ہیں۔ ذکر اہل بیت اللہ اکبر آپ کو طاقت دیتا ہے۔ امام سجاد سے پوچھا منہال میں، مولا بتا دیجئے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ سننا چاہو گے تو میرے مولا نے کیا کہا؟ الشام الشام۔ جب شام کے دربار میں ابن زیاد کے دربار میں میرے مولا پہنچا نا، اس وقت وہاں ایک شخص تھا، اس نے سوال کیا، اے سید سجاد آپ جب آ گئے تھے تو سر کو جھکا کے آ گئے ہیں، لیکن آپ کا جو چچا مسلم آیا تھا سر اٹھا کے آیا تھا، حاکم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آیا تھا۔ ایک دفعہ امام سجاد نے فرمایا، اے سوال کرنے والا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جب میرا چچا مسلم آیا تھا اللہ اکبر اس وقت وہ تنہا آیا تھا، لیکن میں جب آیا تو رسیوں میں میری مائیں بہنیں پھوپھیاں حارست بستائی ہے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی سید سجاد بار بار فرماتے ہیں پروردگارا یہ صورتیں دیکھنے سے پہلے سجاد کو موت آ جاتی۔ اللہ اکبر، پروردگار تو مجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ اکبر، علامہ ناصر کے جملے ہیں، ایک شخص تھا، ایک ہستی تھی جو جینا چاہتی تھی مگر وہ مر گئی، ایک ہستی تھے جو مرنا چاہتے تھے مگر جی گئے۔ حضرت سکینہ جینا چاہتی تھی مگر وہ زندان میں انتقال کر گئی۔ سید سجاد مرنا چاہتے تھے مگر سید سجاد زندہ رہے۔ یہی
یزید زندان ہے، شام کا زندان ہے، حسین کی بیٹی، حسین کے سینے پہ سونے والی بیٹی بار بار روتی ہے۔ ایک دفعہ سید سجاد نے زندان بان سے کہا میری بیٹی بار بار رو رہی ہے۔ خواب میں باپ نظر آیا، باپ کے ذکر آتے ہی سکینہ رونے لگی۔ زندان بان سے کہا ذرا یزید سے کہو میرے بابا کا سر دے دے تاکہ سکینہ رونے سے بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ زندان بان جاتا ہے، یزید سے کہتا ہے اے یزید ایک بچی ہے جو بار بار رو رہی ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں اس کے باپ کا سر ذرا دے سکینہ کو تھوڑا سکون آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یزید نے ایک دشت میں سر حسین کو رکھا، زندان بان کے حوالے کیا۔ زندان بان نے زندان میں حسین کا سر لے کے آیا۔ جو ہی حسین کے سر پر سید سجاد کی نظر پڑی، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ کہنا تھا سکینہ سمجھ گئی میرا بابا زندان میں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہی بابا بابا کہہ کے سر مطہر کی طرف گئی، سر کو سینے سے لگایا، اتنی روئی غش کر گئی۔ زینب فرماتی ہے بیٹا سجاد ذرا سکینہ کا سینہ ہلاؤ۔ سکینہ کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ میں کیسے بیان کروں؟ سید سجاد نے سکینہ کا سینہ ہلایا۔ سید سجاد فرماتے ہیں بہن زینب پھوپھی اما انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی آپ کے بھائی کی امانت میں خیانت ہو گئی، سکینہ زندہ۔ اللہ اللہ۔ دیتا والے گیا غازی تے بہنا بیدا ہو گیا۔ دیتا والے گیا غازی تے بہنا بیدا ہو گیا۔ دیتا والے گیا غازی بیدا گیا۔ دیدا والے گیا غازی تے بہنا بیدا ہو گیا۔ دیدا والے گیا غازی تے بہنا بیدا ہو گیا۔ دیدا والے گیا غازی تے بہنا بیدا تیری لاش تو علمہ والے آمیر ناکی میں جدا ہو گیا۔ ردا والے گیا غازی تے بہنا بیدا ہو گیا۔ ردا والے گیا غازی تے بہنا بیدا ہو گیا۔ تو لڑنے دے لئی پابند سے جیوے اسیران دے لئی پابند ویرنا تیری مقتل گاہ دے ہے بچوں پاکے رسیاں قیدنا ہو گیا۔ ردا والے گیا غازی تے بہنا بیدا ہو گیا۔ ردا والے گیا غازی تے بہنا بیدا ہو گیا۔ ردا والے گیا غازی تے بہنا بیدا ہو گیا۔ جنہ باواں دے اُتے سانو مان سی بڑے
गया गाजीत मेरा बेरिदा हो गया निदामा ले गया गाजीत मेरा बेरिदा हो गया निदामा ले गया गाजीत मेरा बेरिदा हो गया अस्सी शाम दी तरफ पैदल ना जा दिया जे दीद दे फर्ज हो देना वीरना तेरे गम विच गाजी वेख ले रावती परशे अजा हो गया दावा ले गया गाजीत मेरा बेरिदा हो गया तेरे सजाद ने बाबा कजा कई बार देखिए तेरे सजाद ने बाबा कदा कई बार देखिए तेरे सजाद ने बाबा कदा कई बार देखिए तुझे बारिदा देखी तुझे बारिदा वेखी मैं बिच बाजार वेखिए तेरे सजाद ने बाबा कदा कई बार वेखिए तेरे सजाद ने बाबा कदा कई बार वेखिए तेरे सजाद ने बाबा कदा कई बार वेखिए खुले थरवाल फुफिया दे किवें मुंह तक के गल करदा किवें मुंह तक के गल करदा मैं पूरा साल जिंदा दी मैं पूरा साल जिंदा दी फकत दीवार वेखिए तेरे सजाद ने बाबा कदा कई बार वेखिए तेरे सजाद ने बाबा कदा कई बार वेखिए सकीना यार के पुछया केनू पीर के देने केनू पीर के देने मैं कीवें आखदा मैं कीवें आखदा मैं पहली बार वेखिए तेरे सजाद या हुसैन या